हमारी रोशनियों का सफर, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफर। कितने मौसम आए ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब। नाज़रीन आदाब, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम DD उर्दू की फ़ख्रिया पेशकश, तारीख़ी शऊर और आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए एक नया सिलसिला, एक नई कोशिश, यादें। मैं आपका मेज़बान मोईद रशीदी। आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल हक साहब। अब्दुल हक साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं। शुक्रिया। अब्दुल हक साहब, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने वो ज़माना देखा है, 1939 में आपकी विलादत हुई और ज़ाहिर है वो ग़ुलाम हिंदुस्तान कह सकते हैं, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और उसके बाद 1947 का ज़माना आपने देखा, तो एक बेचारगी और एक कर्ब का आलम तो था, और ख़ास तौर पर तक़सीम के बाद उर्दू पर एक कहना चाहिए कि थोड़ा सा बुरा वक्त आया। आज तो वो सूरत हाल नहीं है, आज तो उर्दू के साथ फिर भी बहुत से मौक़े हैं और उर्दू के ज़रिए लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं और बहुत सी ऐसे शोबे खुल गए हैं जहाँ बहुत कामयाबियाँ हासिल की जा सकती हैं। लेकिन वो ज़माना जब हमारे जहन में आता है, हम तो किताबों के ज़रिए उस ज़माने को जानते हैं, लेकिन आपने अपनी आँखों से देखा है, तो वो हम ये जानना चाहते हैं कि उर्दू की सूरत हाल उस ज़माने में क्या थी। ये बड़ा दिलदोज़ सवाल है। ज़ाहिर कि आज़ादी के बाद एक आबादियों के बिखरने और टूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उसका असर उर्दू पे भी पड़ा। बिल्कुल। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने में जब मैं आया हूँ, उससे कुछ ही दिनों पहले, बल्कि कुछ सालों पहले, ये दिल्ली को फ़ख्र जाता है और ख़ास तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी को फ़ख्र जाता है कि यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट कायम था। यानी अलीगढ़ के बाद ये यूनिवर्सिटी उर्दू की तदरीस में, बल्कि उर्दू ही नहीं, उर्दू, फ़ारसी और अरबी, तीनों शोबे मुश्तरक थे। 1958 में फ़ारूक़ी साहब ने कोशिश करके, और ज़ाहिर कि ये उनकी ज़ाती कोशिश का नतीजा था कि उन्होंने मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू से मदद लेकर के उर्दू के शोबे को फ़ारसी और अरबी शोबे से अलग कराया। 3 अलग अलग शोबे कायम हुए। और इसमें आप ये देखिए कि हिकमत अमली उर्दू का ताल्लुक़ तो ठीक है ज़ुबान की हद तक, लिसान की हद तक और तहज़ीब की हद तक उर्दू फ़ारसी से है, लेकिन उर्दू जदीद ज़ुबानों के ज़ैल में आती है। उर्दू का इन क्लासिकी ज़ुबानों से उतना गहरा रब्त नहीं है जितना कि जदीद ज़ुबानों से है। तो फ़ारूक़ी साहब ने शोबे को, और उसमें एक पहलू ये भी था कि जब शोबा अलग होगा तो अपनी तरक्की की राहें वो खुद तलाश करेगा। बिल्कुल। चुनांचे उन्होंने 1958 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट का क़याम बहैसियत एक अलग से शोबे उर्दू के तौर पर किया। उसके बाद डिपार्टमेंट में फलना फूलना शुरू किया। जब मैं 1965 में आया तो वो ज़ाहिर है कि उर्दू शोबा ख़ासा तरक्की कर चुका था, और ख़ासा ही नहीं बल्कि उस ज़माने में तो इतने अफराद जो शोबे के कारकुनान में से थे, इतने असातिज़ा किसी और शोबे में नहीं थे। हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के शोबे में ये सूरत नहीं जी। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो 1963 में मुल्क का पहला वज़ीर आज़म यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू शोबे उर्दू में तशरीफ़ लाते हैं। ये आज तक शायद ही किसी उर्दू के शोबे को या बहुत से शोबों को ये एजाज़ नहीं मिला। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 1967 में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन डिपार्टमेंट तशरीफ़ लाए। ये वो लम्हात है। और ज़ाहिर है कि इसके बाद ज़ाकिर साहब भी डिपार्टमेंट बहैसियत सदर के डिपार्टमेंट की एक तकरीब में वो भी आए। तो ये अच्छा, इसको भी छोड़िए, जब मैं गोरखपुर में रिसर्च कर रहा था तो ये उर्दू अखबारों में ख़बर आई कि अमेरिका के सदर आइज़नहावर
ہندوستان تشریف لائے تھے، اور ان کو وہ پنڈت نہرو نے اعزازی ڈگری کا اعلان کیا اور دہلی یونیورسٹی نے ان کو اعزازی ڈگری دی۔ جی اس موقع پر پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے شعبے کی ایک کتاب جو تذکرہ سرور کے نام سے ہے، اس کا ایک نسخہ ان کو پیش کیا۔ اب امریکہ کے صدر کو اردو کی ایک کتاب کا پیش کیا جانا پورے ہندوستان کے لیے ایک خبر تھی، بالکل، جو اور نمایاں طور پر چھپی، تو ہم لوگوں کو بھی حیرت ہوئی کہ گورکھپور میں چلیے اردو تو کبھی ہندوستان میں ہے اور اس آن بان سے ہے کہ امریکہ کے صدر کو اردو کی کتاب کا ایک نسخہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ظاہر کہ فاروقی صاحب تھے۔ بالکل، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس رونق نشینی نے، یا یوں کہیے کہ اس دل فریبی نے ہم سبھی لوگوں کو متاثر کیا۔ خواجہ احمد فاروقی نے پنڈت نہرو کو مدعو کیا، ڈپارٹمنٹ تشریف آئے، ڈاکٹر رادھا کرشنن اور ڈاکٹر ذاکر حسین۔ اچھا یہی نہیں بلکہ پوری یونیورسٹی میں شعبہ اردو کا جو نام و مقام تھا وہ سائنس کے لوگ بھی حاصل نہ کر سکے، اور اسی وجہ سے خواجہ احمد فاروقی جو ہے وہ کبھی کبھی محسود ہوتے تھے، یہ باعث رشک بنتے تھے۔ اور علمی سطح پہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ خواجہ احمد فاروقی کی ذات گرامی تھی کہ جس نے شعبے کو ایک ایسا یونٹ دیا جو ہندوستان کے کسی شعبے کو حاصل نہیں تھا۔ انہوں نے ایک پبلیکیشن یونٹ قائم کیا، اور وہ پبلیکیشن یونٹ باقی رہا، اتنے کام کیے کہ اب تک آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے زمانے تک تقریباً 60 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی تھیں، جس میں کلاس کی متون بھی تھے، لغات بھی تھے، اور یہ تذکرے بھی تھے۔ اور عہد غالب ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک خاص وصف رہا ہے کہ غالب اور عہد غالب پر خصوصی مطالعے کا۔ بالکل، اور آپ وہ سن کے یہ بھی خوش ہوں گے کہ میرے آنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کی فضا جو بدلی تو اقبالیات کو بھی یہاں، اس زمانے تک اقبال کو ذرا بوجوہ زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی تھی، لیکن فاروقی صاحب نے مجھے پروموٹ کیا، اور پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقبال شناسی کو آپ اثر نو یہاں دہرائیں۔ چنانچہ اب آپ کو اندازہ ہے کہ تقریباً 18 تحقیقی مقالے دہلی یونیورسٹی میں علامہ اقبال میں لکھے گئے۔ یہ ہندوستان کی کسی یونیورسٹی کے کسی شعبے کو یہ اعزاز نہیں حاصل ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ 1968 میں خواجہ احمد فاروقی نے مخطوطہ شناسی کا کورس شروع کیا، اور جو آج تک ہندوستان پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں اردو کے سلسلے میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ 1967 میں خواجہ احمد فاروقی پرنس مفخم جا یعنی نظام حیدرآباد کے وارث کو بلا کے لاتے ہیں، نظام لیکچر کا اہتمام کیا، نظام خطبات کا اہتمام کیا، جس میں ڈاکٹر رادھا کرشنن تشریف لائے تھے، بڑی شخصیات، تو پرنس مفخم جا اس وقت دیکھا کہ ہاں کیا نظام حیدرآباد ہو سکتے ہیں، ان کے ورثہ کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا وہ ہٹو بجو کا کیا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو اردو شعبے نے دیا اور اس سے متاثر کیا۔ نتیجہ ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہمارے اساتذہ بھی بڑے فعال رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ پروفیسر قمر رئیس ہوں یا ظہیر احمد صدیقی ہوں، ظاہر ہے پھر تو یہاں سے یادوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں سے ایک جو یادیں ہی نہیں بلکہ ان کی جو خوشگوار صحبتیں اور رفاقتیں حاصل تھیں، بالکل، کہ انہوں نے اب ظاہر کے شعبے میں سب سے کم عمر میں داخل ہوا، تو سب کی شفقتیں بھی تھیں، سب کی عنایتیں بھی تھیں، اور سب کی تربیت بھی تھی۔ بلکہ آپ کو بتائیں کہ پروفیسر ظہیر احمد صدیقی صاحب چونکہ اب دو فضل الحق اور عبد الحق اکٹھا ہو گئے تھے، اور یہ دونوں گورکھپور سے آئے تھے، تو ہم لوگوں کو وہ حقوقی کہا کرتے تھے۔ اچھا، شعبے کے بیشتر ساتھی کہتے ہیں یہ حقوق کہاں ہیں، فضل الحق مرحوم اور عبد الحق، تو یہ ان کی دل نوازیاں تھیں۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے عرض کروں کہ یہاں پروفیسر قمر رئیس بھی شاعر، ڈاکٹر محی الدین فریدی بھی شاعر، ظہیر احمد صدیقی بھی شاعر، تو یہ شعراء کا شعراء کی ایک تسلیس یعنی 3 زاویے موجود تھے۔ تو کبھی کبھی شعبے میں، کبھی کبھی اکثر شعبے سے باہر شعر کی محفلیں بھی آباد ہوتی۔ اچھا، ہم سب لوگ تقریباً ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے۔ ماڈل ٹاؤن میں بلکہ ایک پوری بستی آباد ہو گئی تھی، اور اس زمانے میں یونیورسٹی کے بیشتر اساتذہ ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے، تو یہ باہم مل بیٹھتے تھے، اور شام کو ایک معمول تھا کہ ماڈل ٹاؤن میں ہم سب لوگ ٹہلتے بھی تھے۔ اب اس کی نتیجہ بھی یہ ہوتا تھا کہ شام کو ماڈل ٹاؤن کی پوری فضا یونیورسٹی کے اساتذہ سے گونجتی تھی۔ تو یہ دہلی یونیورسٹی کا یہ ماحول، تو یہ صرف اردو کا معاملہ تھا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اردو کی خاطر پروفیسر یو این سنگھ جو پی وی سی بعد میتھمیٹکس کے پروفیسر، جو الہ آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہوئے، پروفیسر یو این سنگھ، پروفیسر سروپ سنگھ جو بعد میں وائس چانسلر ہوئے، پروفیسر نگین جو ہندی کے تھے، ان سب کے لیکچرز بھی اردو ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے۔
क्या बात है। बाज़ाब्ता ये प्रोफेसर नगेंद्र ने हिंदी काव्य शास्त्र पर लेक्चर दिया। प्रोफेसर सत्यव्रत जो इस वक्त संस्कृत की दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर हैं, उनको जो ज्ञानपीठ अवार्ड उनको मिल चुका है, वो आके संस्कृत के सौंदर्य शास्त्र पर हमारे यहाँ लेक्चर देते थे। तो अब ये वो ज़माने थे कि मुख्तलिफ इंटरडिसिप्लिनरी लेक्चर्स से हम लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुँचता था, और इनकी सोहबतों से एक जो तमानियत हासिल होती थी, एक जो इल्मी मुसरत जो हासिल होती थी, वो मैं समझता हूँ कि शायद आज इस ज़माने की बदनसीबी में तब्दील हो गई है। नहीं, वो अब्दुल हक साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी का उर्दू शोबा ख़ास तौर पर, और आपने जितनी उसकी खिदमात और उसकी शोहरत के जो असबाब हैं वो आपने बताया। आज भी अगर हम देखें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं जहाँ उर्दू के शोबे कायम हैं, उनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू शोबे का इम्तियाज़ आज भी बरकरार है। और यहाँ इदारों की सतह पर देखा जाए तो कई इदारे हैं, गालिब इंस्टीट्यूट है, कई इदारे हैं ऐसे, और माजी में भी अगर जाएँ तो यहाँ दिल्ली कॉलेज की खिदमात हमारी तारीख़ में बहुत नुमायाँ हैं, और ख़ास तौर पर उर्दू नस्र की तरक्की में, कि जिस तरह फोर्ट विलियम कॉलेज से उर्दू नस्र की तरक्की का आगाज़ तो होता है कि सलीस ज़बान और बोल चाल की ज़बान को रिवाज दिया जाए, लेकिन दिल्ली कॉलेज ने जिस तरह साइंस के और फ़लसफ़ा और मंतिक़ और दूसरे इस तरह के मौज़ूआत को आसान नस्र में पेश किया, तो वो खिदमात वहाँ से वो सिलसिला मिलता है वो तालीम व तदरीस का, कि ऐसी शख्सियात वाबस्ता थीं। साहिबाई थे वहाँ, मास्टर रामचंद्र थे, और बड़ी अहम शख्सियात थीं। तो वो ज़माना, और उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी कि 1922 में यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली के तहत, और फिर उस वक्त 3 कॉलेजेस थे, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज और सेंट स्टीफेंस कॉलेज। 1881 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज का क़याम अमल में आया, सबसे कदीम कॉलेज, और वो 3 कॉलेजेस थे जब यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई थी। उस ज़माने में भी ये 3 ज़बानें स्टीफेंस में पढ़ाई जाती थीं, अरबी और फ़ारसी और उर्दू, और वहाँ से भी बड़ी शख्सियात, फ़रतुल्ला बेग जैसी शख्सियत उस कॉलेज से वाबस्ता रही, और दूसरी बड़ी शख्सियात। तो वहाँ से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू शोबे तक का सफ़र बहुत दिलचस्प सफ़र मालूम पड़ता है। मैं आपसे इस करूँ कि देखिए, यूनिवर्सिटी तो एक मरकज़ हुआ करता है, एक नुक्ता आगाज़ होता है, बिल्कुल, बल्कि यूँ कहिए कि एक नुक्ता इर्तिकाज़ है। यूनिवर्सिटी की शनाख्त तो उसके इदारों से होती है, बिल्कुल, या जैसे अफराद की शनाख्त भी उसके कामों से होती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये खुशकिस्मती रही है कि इसके कॉलेजेस बहुत पेश थे, ख़ासतौर से तालीम व तदरीस में नहीं बल्कि स्कॉलरशिप में भी। आपने जिन कॉलेजों का नाम लिया है, अब ज़ाहिर कि आज भी मैं बिला किसी इम्तियाज़ के या बिला किसी तकल्लुफ़ कर्ज़ कर रहा हूँ कि आज भी इन कॉलेजों का जो मेयार है वो मुल्क की बड़ी तादाद के जो कॉलेज या इदारे हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो या हिंदू कॉलेज हो। और अभी आपने दिल्ली कॉलेज का जिक्र, दिल्ली कॉलेज तो उर्दू, फ़ारसी और अरबी का एक मरकज़ी महवर रहा है, बिल्कुल, और इसको इन्हीं लोगों ने कैटर किया है यूनिवर्सिटी को जी। और आप ये देखिए कि बेशतर असातिज़ा, उस वक्त यूनिवर्सिटी की तादाद में तलबा की कमी थी, असातिज़ा भी बहुत कम थे, लेकिन ये निज़ाम देखिए कि एमए में दाखिला अब भी कॉलेजों में होता है जी। और अब भी जो टीचिंग का जो यानी तदरीस का जो निज़ाम है कि कॉलेज के असातिज़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आते हैं, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा कॉलेज में भी जो अपने अपने मौजू के ख़ास माहिरीन में हैं। ये जो एक निज़ाम था ये बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी के उरूज के लिए या उसकी तरक्की के लिए बहुत मुफीद था। इसके बाद आप देखिए कि अब धीरे धीरे करते करते आज तकरीबन 86 या 90 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का में, बड़ी तादाद जी। और ये एक दो नहीं, 7-8 लाख तलबा इस वक्त तालीम है एक शहर में। और यही नहीं, आप देखिए कि 8000 दिल्ली यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं। तो 8000 यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की तादाद नहीं है। तो जब असातिज़ा की तादाद होगी, तलबा की तादाद होगी, तो ज़ाहिर उनका मेयार भी बुलंद होता। और इसीलिए देखिए कि मुल्क की जो बड़े इम्तिहानात हैं IAS, IFS वगैरह में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन या प्रोपोर्शन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, बिल्कुल। और आज भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि डॉक्टर कोठारी फ़िज़िक्स से जब मैं यहाँ आया तो प्रोफेसर कोठारी फ़िज़िक्स के प्रोफेसर थे, जो बाद में UGC के चेयरमैन हुए।
اچھا، اور اس کے بعد ان سے کئی بار ملاقاتیں ہوئیں تو جی خوشا تھا کہ یہ فزکس کا پروفیسر ہے اور اس حد تک روحانیت کا قائل ہے کہ روحانیت ان کی پوری زندگی میں شامل تھی پروفیسر بھنڈاری کی. اور پروفیسر فاروقی ہمارے کہا کرتے تھے، تاکید کیا کرتے تھے کہ بھائی ان سے ملتے رہا کیجیے. اچھا، دونوں یونیورسٹی کیمپس میں رہتے تھے تو دونوں میں بہت اچھی یاد اللہ بھی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹر تارا چند دہلی میں آیا تو میری پہلی ملاقات کسی غیر اردو والے سے جو ہوئی تو ڈاکٹر تارا چند تھی. اور ڈاکٹر تارا چند کی تاریخ دانی کا اور ان کی زمانہ قائل ہے. جی، ان سے جو میری ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات بڑی دلچسپ ہے. میں ان سے ملنے گیا، یونیسکو کی طرف سے ایک نصاب، اردو کا نصاب تیار ہو رہا تھا جس کے ذمہ دار وہ تھے. فاروقی صاحب نے کہا کہ آپ جائیے اور وہ ان سے ملیے اور نصاب کے بارے میں باتیں کیجیے. تو میں مرتا کھپتا بسوں میں گھومتا ٹہلتا ان کے ہاں تغلق روڈ پہ پہنچا. تغلق روڈ پر اس زمانے کا قیام تھا کہ ایم پی تھے، راج سبھا کے ممبر بھی تھے. اچھا، وہاں ان کا قیام تھا. ملے تو دیکھا کہ ایک بزرگ سے شخص اور وہ بہت اچھا کرتا اور بہت اچھی سفید دھوتی پہنے ہوئے، ظاہر کہ رہنے والے الہ آباد بنارس کے تھے تو وہی بدباش طریقہ. اب وہ جب ان کو یہ معلوم ہے کہ میں نے اقبال پہ کام کیا ہے تو بہت اچھل پڑے اور کہا تو پھر آپ کے ساتھ باتیں ہوں گی. تو اب چائے نہیں، ایک پیالی نہیں، 2 پیالی 3 پیالی پر اقبال کے بارے میں گفتگو کرتے رہے. تو یہ لگا کہ تاریخ کا ایک استاد جو ہے وہ علامہ اقبال سے اس قدر متاثر ہے اور جاننا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ اقبال نے جو ہندوستان کے بارے میں کہا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا تھا یہ اقبال نے اپنی نظم ایک عقیدت کے طور پہ پیش کیا ہے یا وہ یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے، ایک ضعیف حدیث ہے. تو انہوں نے کہا کہ ضعیف حدیث کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ مولانا بالگرامی نے یہ لکھ دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس کے ماخذ جو ہیں وہ ضعیف ہیں. تو اب اس زمانے کے دہلی اور نواحِ دہلی یا دہلی سے متعلق جو لوگ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج تک ہم ان کا متبادل نہیں پیدا کر سکے. پروفیسر آلک فزکس سے پروفیسر ہوا کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پروفیسر نگیندر جی، ہسٹری کے پروفیسر آر ایس شرما، اینشنٹ ہسٹری کے پروفیسر آر ایس شرما جو پٹنہ یونیورسٹی سے آئے. اچھا، ان سے چونکہ اکثر وہ بےحد ہمیشہ مہربان کے طور پر اور کرتے اور دھوتی میں اتنا اچھا شخص میں نے کبھی، دراز قد ظاہر 6 فٹ کے، لیکن اسکالرشپ میں جب ان کے لیکچرز ہوتے تھے تو ہم اردو والے جا کے ان کے لیکچر میں شریک ہوتے، اساتذہ شریک ہوتے تھے. جی، یہ صورت تھی. پروفیسر ستورت کے لیکچر میں یہ تاکید ہوتی تھی کہ ہم لوگ جا کر کے ان کے لیکچر میں شریک ہوں. اچھا، پروفیسر سروپ سنگھ تو بظاہر وہ انگریزی کے پروفیسر تھے لیکن اردو کے رسیا نہیں بلکہ اردو کے عاشقوں میں سے تھے. واہ، یہ صورت تھی. اور یہ صورتحال پروفیسر آبدی کی اور پروفیسر فارق کی تھی. پروفیسر گنگولی جو وائس چانسلر ہوئے یہ سائیکالوجی کے پروفیسر تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اردو ڈپارٹمنٹ سے کیا تعلق ہو سکتا تھا ماہر نفسیات ہونے کے ناطے، لیکن وہ گھنٹوں آ کے بیٹھتے تھے ڈپارٹمنٹ بیٹھتے تھے. یہ صورتحال. اور یہی نہیں، یہ تو صرف آپ کو معلوم ہے کہ دلی اسکول کا جو سب سے شاندار جو حصہ ہے دلی اسکول آف اکنامکس ہے. اور پروفیسر راج جو ہمارے 6 مہینے کے لیے وائس چانسلر ہوئے. اب اندازہ لگائیں کہ وہ وائس چانسلر ہوئے 6 مہینے کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ان کا بھائی اتنی بڑی یونیورسٹی ہے اور مجھ سے نہیں سنبھلے گی اور میرا سارا جو علمی مشغلہ ہے وہ سفر کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ تھے. اور ایک سے بڑی مثال میں آپ کو دوں کہ پنڈت نہرو کی کابینہ میں ڈاکٹر سی جی دیشمکھ فائنانس منسٹر تھے. وہاں سے وہ ہٹے تو یو جی سی کے چیئرمین ہوئے اور وہاں سے جب ان کی مدت ختم ہوئی تو جب میں آیا ہوں 1965 میں تو ڈاکٹر سی جی دیشمکھ دہلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. یہ دہلی یونیورسٹی کی تاریخ رہی ہے اور اس کی وجہ سے پوری فضا ایک سائنس کی ہو، جی آرٹس کی ہو، ہیومینٹیز کی ہو، سوشل سائنسز کی ہو، ایک ایسی ملی جلی فضا تھی کہ جس میں ہر شخص یونیورسٹی کا ایک اپنا کنبہ سمجھتا تھا. اور اسی کنبے کے ناطے ہم لوگوں کو وہ کچھ حاصل ہو گیا کہ ہندی کے مسائل سے، سنسکرت کے مسائل سے اور اس کے بعد فارسی اور عربی کے مسائل سے، حد یہ ہے کہ نفسیات کے مسائل سے اور اکنامکس کے مسائل سے بھی ہم لوگوں کی تھوڑی سی واقفیت ہے. تو علم جو حاصل ہوا یا علم میں جو یہ پھیلاؤ، یہ وسعت آئی، اس دہلی یونیورسٹی کی دین ہے. بالکل. اور ملنے جلنے سے، انٹریکشن سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کتابوں سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. تو یہ بڑا کمال ہے اس یونیورسٹی کا، اس کے ماحول کا. اور اردو
جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک زبان نہیں، ایک تہذیب کا نام ہے، بہت صحیح. تو یہ لوگوں کو اپنی طرف یوں مائل کر لیتی ہے کہ ایک بار جو یہاں آیا پھر لوٹ کر جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اردو اپنی اسی خصوصیت کی وجہ سے جانی جاتی ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مختلف شعبوں سے لوگ اس زبان کی طرف آ رہے ہیں. چونکہ میرا تعلق ایسے ادارے سے ہے، میں جانتا ہوں ایسے بہت سے لوگوں کو جو اردو صرف اس کی شاعری کے سبب سیکھ رہے ہیں، اس کی لفظیات اور اس کی وکیبلری کے سبب سیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے، یہ عشق، یہ لفظ اپنے آپ میں جہان معنی رکھتا ہے اور اس کی پوری روایت موجود ہے. تو یہ بڑا خوشگوار معاملہ ہوتا ہے. عبدالحق صاحب، ایک پہلو میں چاہتا ہوں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، بلکہ میں نے آپ ہی سے وہ سنا تھا کہ دلی یونیورسٹی کا ایک طالب علم سینٹ اسٹیفنس کا شیودھان سب سے پہلے اس نے اقبال کی ایک نظم کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا. جی، آپ اس دور کی علمی فضا کا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک BA کا طالب علم جو انگریزی پڑھ رہا ہے اور 1915 میں اقبال کی نظم کا ترجمہ کر رہا ہے، اور دلی اور لاہور میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں. اور شیودھان ظاہر ہے کہ اردو کا طالب علم نہیں ہے، لیکن یہ جو میں ابھی آپ ذکر کر رہا تھا کہ جو ملٹی ڈسپلنری جو معلومات تھی، جو تعلیم کا جو سلسلہ تھا، جی، اور یہ اس کا فیض ہے. بالکل، کہ اردو والے ہندی جانتے تھے. اب میری نظر میں ہے کہ پروفیسر نگید بڑی سخت ہندی بولتے تھے، لیکن انہی کے ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر اوجھا تھے جو بنارس سے آئے تھے، جنہوں نے ڈرامے پر بڑا زبردست کام کیا، بلکہ ہندی ڈرامے کا انہوں نے انسائکلوپیڈیا تیار کیا. وہ بڑی نفیس اردو بولتے تھے. ساوتری سنہا تھی، بڑی نفیس اردو بولتی تھی، اور ابھی بھی موجود ہیں. پروفیسر ترپاٹھی جو بستی کے رہنے والے تھے، جنہوں نے رامائن پر کام کیا، اور ڈاکٹر ہزاری پرساد دودھی. ہاں، یہ تو آپ کو میں یاد دلانا بھول گیا کہ ہمارے شعبے میں یہ تھا کہ پروفیسر ہزاری پرساد دودھی سے جب میں آیا تو 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی. اور یہ ہندی ادب کا اتنا بڑا نام، اتنا بڑا نام. بالکل. اچھا، یہ بنارس سے سفر کر کے آتے تھے یونیورسٹی کی میٹنگ میں، دلی یونیورسٹی کو اردو ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ میں. بتائیے، اردو ہندی کی جو لغت تیار ہو رہی تھی تو بورڈ آف ڈائریکٹرز وہ بھی تھے، شامل تھے. وہ شامل تھے. اور جب آتے تھے تو ڈپارٹمنٹ ان کی قدردانی کرتا تھا اور ان کے ساتھ علمی معاملات پر شیئر بھی کرتا تھا، اور ہندی اور اردو کے مشترک مسائل پر گھنٹوں گفتگو رہتی تھی. تو ظاہر ہے کہ گفتگو تو حسن صاحب اور فاروقی صاحب کرتے تھے، لیکن ہم سبھی لوگ بیٹھ کر کے سنتے تھے. اور کبھی کبھی کبیر پر آپ یقین مانیے کہ کبیر پر کہا جاتا ہے کہ ان سے بڑا کسی کا کام نہیں ہے. اور کبیر کے معاملات پر جس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا خوشگوار اثر یہ ہوا کہ شاید کبیر بانی سردار جعفر کو لکھنے کی نوبت نہیں آتی اگر کبیر شناسی کی پہل نہ ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ پروفیسر حسن صاحب نے بھی کبیر پر جو مقالے لکھے وہ بھی حیرت خیز ہے. تو میں آپ سے اس کر رہا تھا کہ یہ فاصلے نہیں تھے اردو ہندی کے نہیں، بلکہ اردو انگریزی کی بھی نہیں تھے. بالکل. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 1-2 نہیں، پروفیسر ساوتری سنہا تھی، وہ عاشق اردو تھی کہ وہ مستقل، بلکہ وہ ترجمے کی طرف بھی مائل تھی، بعض اردو کی نظموں کا وہ ترجمہ بھی کرتی تھی. تو یہ ایک ایسی ادبی فضا تھی کہ جس کا کہ ہمیں آج کے دور میں سوائے کہ یہ کہہ لیں کہ ہاں یاد ماضی ہے، یا بلکہ میں تو کہوں کہ یہ علم کے وہ دفینے تھے، بالکل، جو سینوں میں محفوظ تھے، اور جس کو بڑی فراخ دلی سے وہ اساتذہ ایک دوسرے میں منتقل بھی کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ فارسی کا استاد اردو کے استاد کے ساتھ کوئی ایسا مغایرت کا سلوک رکھے، بلکہ ایک فیض عام تھا. جس وقت چلے جائیے، جہاں چلے جائیے. میں آپ سے عرض کروں کہ اس زمانے میں تو وائس چانسلروں سے بھی ملاقات بہت آسان تھی. یونیورسٹی کیمپس پہ رہتے تھے، اور صبح شام جب کبھی موقع لگے ان کے آفس کے اگر اوقات نہ ہوں تو ان سے مل لیجیے. پراکٹر سے، لائبریرین سے، اور لائبریری کی کتاب کی ضرورت تو بشیر احمد صاحب علی گڑھ سے ریٹائر ہونے کے بعد دلی یونیورسٹی کے لائبریرین ہوئے، اور انہیں پورے سسٹم، لائبریری کے پورے سسٹم کو بدل دیا. اور ہر چھوٹا بڑا طالب علم یونیورسٹی کیمپس کا کہیں سے ہو، وہ کتابوں تک اس کی رسائی ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پھر طالب علم اور اساتذہ کے درمیان، یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کئی یونیورسٹیوں کو دیکھنے کا موقع ملا، ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی، اور خاص طور سے کشمیر یونیورسٹی کو بھی دیکھا، جواہر لال یونیورسٹی کو بھی دیکھا. لیکن طلبہ اور اساتذہ کا جو رشتہ، جو مضبوط تعلق دہلی یونیورسٹی میں قائم ہوا، وہ میں نے کہیں نہیں پایا. اور شاید یہ روایت میں سمجھتا ہوں کہ علمی اداروں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے کہ طلبہ اور اساتذہ کے درمیان جب تک ایک گہرا مربوط ربط نہیں ہوگا، رشتہ نہیں ہوگا، تب تک شاید اساتذہ بھی وہ فیض نہیں پہنچا سکیں گے جن کے طلباء کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس میں صرف علم کا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت ذہنی اور فکری اور
کردار کی بھی ضرورت ہے بالکل جو ہمیں دہلی یونیورسٹی کے آس پاس ملا. اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں مشاعرے کا، فاروقی صاحب کو مشاعرے کا چلن، مشاعرے پسند نہیں تھے. فاروقی صاحب کی خواہش ہوتی تھی کہ ایک شاعر کو بلائیں گے اور اس سے جی بھر کے سنیں گے، اور جو شاعر بھی وہ ہو جو اعلیٰ درجے کا، اقدار کا، جی اقدار کا اور ادبی محاسن کا پامال. ابھی آپ نے نام لیا مجنوں صاحب کا. جوش ملیح آبادی بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے، لیکن پاکستان سے جب آئے ہندوستان تو فاروقی صاحب نے ان پر ڈول ڈالا اور یہ کہا کہ آپ کو شعبے میں بھی آنا ہے. چنانچہ جوش ملیح آبادی شعبے میں آئے، ان کے اعزاز میں ایک جلسہ ہوا، اور مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ انہوں نے جس تمکنت کے ساتھ نظمیں سنائیں، اور گھنٹوں نظمیں سنائیں. حیرت ہوتی ہے کہ جوش جس طرح لکھتے ہیں ایسے ہی وہ پڑھتے بھی ہیں. ان کا استقبال، غوث الدین فریدی صاحب بہترین تاریخ گو تھے اور بہترین شاعر بھی تھے. ان کی آمد پر انہوں نے 4 مصرعے موضوع کیے. یہ کون آیا کہ بزم شعر و نغمہ جگمگا اٹھی، یہ کون آیا کہ بزم شعر و نغمہ جگمگا اٹھی، صدائے قلقلے مینا میں کس کا نام ہے ساقی. کیا بات ہے. صدائے قلقلے مینا میں کس کا نام ہے ساقی، درے میخانہ سے کہتی ہوئی آخر صبا گزری، درے میخانہ سے کہتی ہوئی آخر صبا گزری کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے. یہ کہہ کر کے اب جوش صاحب نے جب یہ قطعہ سنا تو وہ مچل گئے. ان کا پھر پڑھیے تو فریدی صاحب نے پھر پڑھا. حسن صاحب نے جوش کی شاعری اور شخصیت پر 15 منٹ کی بڑی مرصع گفتگو کی، اور جوش صاحب اتنے سرمست ہوئے کہ وہ گھنٹوں شعر سناتے رہے. اس کے بعد وائس چانسلر نے فاروقی صاحب سے کہا کہ بھئی اگر آپ نے مجھے اطلاع دی ہوتی تو میں بھی حاضر ہوتا. جی. اور سروپ صاحب کو اس کی اطلاع نہیں ہو پائی. اور فاروقی صاحب کا کمال یہ کہ ایسے نہیں، جانثار اختر ان کو بہت عزیز تھے. جانثار اختر کو دلی میں آتے تو انہی کے ہاں ٹھہرتے. تو ایک دن ان کے لیے بھی محفل تھی. اختر الایمان بھی دلی میں آتے تو چونکہ ان کے بچپن کے ساتھی تھے اور دلی میں دونوں کا زمانہ ایک ساتھ گزرا تھا، دلی کالج جو نام لیا جی، تو اختر الایمان کو بلاتے اور جی بھر کر کے نظمیں. تو اب نظمیں سیکھنے اور سننے کے جو لیے جو سلیقہ کی ضرورت تھی وہ بھی ہم لوگ سیکھتے. بالکل. تو یہ صورتحال تھی. اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ گویا شعبہ نہیں ہے، یہ علم و ادب کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو شعر و نغمے کی محفل ہے. اور اس سے جو طمانیت حاصل ہوتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ قصہ پارینہ میں تبدیل ہو گئی، اور وہ جس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. تو عبدالحق صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میل جول سے، ایک دوسرے کے انٹریکشن سے بڑے کام نکل آتے ہیں اور بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور جس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے اس طرح یادوں سے یادیں روشن ہوتی جاتی ہیں، اور یادیں زندگی کو حوصلہ بھی بخشتی ہیں اور آئندہ کے لیے راہیں بھی روشن کرتی ہیں. یادوں کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے. تو عبدالحق صاحب، آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی، ہماری اسٹوڈیو تشریف لائے، ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں. بھاگ چلوں یادوں کے زنداں سے اکثر سوچا، لیکن جب بھی قصد کیا تو دیکھا اونچی ہے دیوار بہت. تو یہ تھے مشہور ماہر اقبالیات، سابق صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی، پروفیسر ایمریٹس عبدالحق صاحب. آپ نے بہت قیمتی باتیں کی. چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے اب اپنے میزبان معید رشیدی کو دیجیے اجازت. پھر ملیں گے آئندہ ہفتے ایک نئی شخصیت اور اس سے جڑی کچھ الگ، قیمتی، دلچسپ، خوبصورت، بامانی اور رنگا رنگ یادوں کے ساتھ. یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر، سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوؤں کا سفر. کہو کا
भागता है वक्त हमसे, गुजरे लम्हे